अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कोरोना की तीसरी लहर शदीद हो गई है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब चूँकि ईद करीब आ गई है, ईद की खुशियाँ ज़रूर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ आपको कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा, सूबाई और वफाकी हुकूमत का साथ देना होगा। और चूँकि ईद की जो चांद रात है कल, और ईद की जो खुशियाँ हैं उनको ज़रूर सेलिब्रेट करें, शॉपिंग से अवॉइड करें और एहतियात करें, क्योंकि इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क भारत शदीद मुश्किलात में है कोरोना की वजह से। और अगर हमने भी इस फेस्टिवल को अगर मिस हैंडल किया तो खुदा न खास्ता हमारे लिए भी कोई मुश्किलात हो सकती हैं। लिहाजा अपने लिए और अपने प्यारों के लिए एहतियात करें और एहतियात से ईद मनाएं। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है। रमज़ान गुजर गया, सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, आवाम को ना तो सस्ता पैकेज मिला और ना ही किसी भी लिहाज से जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें थीं वो कंट्रोल हो सकें। कहाँ गफलत हुई, क्यों सूबाई हुकूमतें और ख़ास तौर पे इंतज़ामिया की अगर हम बात करें तो वो क्यों फेल हुई, और वो कौन से माफियाज़ हैं जो हुकूमतों और आवाम के दरमियान आ रहे हैं और जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। और ये महंगाई जो है वो बराह रास्त इससे मुतासिर हो रहे हैं पाकिस्तान के आम आवाम। और इस वक्त अगर हम बात करें, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और वो है फ़लस्तीन का। फ़लस्तीन पर मुसलसल इसराइल जो है वो हमले कर रहा है, उनकी अफवाज बमबारी कर रही हैं निहत्ते फ़लस्तीनियों पे। इस वक्त पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मैं हूँ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मैं फ़लस्तीन गज़ा के साथ खड़ा हूँ, और यही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान प्रैक्टिकली अपने फ़लस्तीनी भाइयों की और कश्मीरी भाइयों की इंसानियत के नाते, मुसलमानियत के नाते उनका साथ देते रहेंगे। ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कपिल कुमार साहब। आप एजुकेशनिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं। और ख़ास तौर पे जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची के हवाले से चाहे एकेडमिया हो या सोशल लाइफ हो, उसमें बहुत ही इनका अहम किरदार है। आप सपोर्ट करते हैं यूथ को भी। बहुत शुक्रिया कपिल कुमार, हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहम्मद अमान पीर साहब। आप जस्टिस ऑफ पीस के लिए काम करते हैं, और यही वो ख़ूबसूरती है इनकी कि ये सिंध में बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान के लिए और जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं। वो इंसाफ को सस्ते इंसाफ की फरहमी की तकमील के लिए कोशां रहते हैं। पीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। राना गुलजार साहब, किस तरह देखते हैं कोरोना चूँकि एक हकीकत है और अभी तक हम मिथ्स में पड़े हुए हैं, कुछ लोग मानना नहीं चाह रहे। हुकूमतें भी हम देख रहे हैं कि वफाक भी की थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी है, सिंध की बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी वजह से कहें अवाम सफ़र कर रहे हैं, और अवाम ये समझते हैं कि शायद हुकूमतें जो हैं वो सीरियस नहीं ले रही तो हम भी सीरियस नहीं लें। कि ये इस तरह का जो परसेप्शन है वो क्यों बिल्ड हो रहा है अवाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सफ़ीर भाई, आपने बुलाया, मेहरबानी। आज 12 मई है और 12 मई को हम अदलिया की बहाली के लिए जद्दोजहद जो हुई थी, उनके शोहदा को 12 मई को जो शहीद किया गया, उस वक्त के जाबिर और जालिमों ने, उन कारकुनों को हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं। बिल्कुल। और जो उसमें ज़ख्मी हुए थे उनके लिए अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो उस बहाली जमहूरियत के लिए जो उन्होंने जदोजहद की, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो उसमें कारकुनान मौजूद थे। देखिए, कोरोना का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वाकई ये एक आलमी वबा है, और इसमें हुकूमत सिंध ने सबसे पहले पहल की थी पिछले साल भी, और आज भी हुकूमत सिंध जो है आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन मौजूद है, त्यौहार का टाइम है, और त्यौहार के टाइम पर जो आप देखें कि सारा जिस तरह से पूरा शहर बंद पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं किस कदर। और हुकूमत इसमें अपना काम तो दुरुस्त कर रही है, और हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि इसके ऊपर जो है अमल दरामद हो, और इस पर अवाम भी ताउन कर रही है। ऐसी बात नहीं है कि अवाम ताउन नहीं कर रही, लेकिन कहीं ज़्यादा
عوام کو تعاون کرنا ہے، جو کہ وہ اس سے تھوڑا سا کم کر رہے ہیں اور وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ وفاق ہو یا صوبہ، آپس میں ملنا چاہیے اور مل کر حکمت عملی بنانی چاہیے. ہمیں قومی مفاد میں قومی ایشوز پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ہمارے پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، اور پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ کرونا کے جو بھی ایشوز ہیں ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے. عوام کی بھلائی کے لیے ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو انشاءاللہ بہتر ہوں گے، بہتر ہوگا عوام کے لیے. پیپلز پارٹی کی پوری کوشش ہوگی. ٹھیک ہے، پوری کوشش ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام کے ساتھ رہیں اور عوام کو ایس او پیز عمل درآمد کروانے کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان پر عمل بھی ہو سکے. کپل، کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور حکومتوں کی بات کرتے ہیں، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں ہمارے وزراء ہوں یا ہائی پروفائل جو لوگ ہیں وہ افطار پارٹیز تو انجوائے کر رہے ہیں، وہ اپنی اپنی سیلیبریشنز کر رہے ہیں، لیکن عام عوام کو روکا جا رہا ہے. جب اس طرح کی خبریں میڈیا پہ آتی ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کا یقین اٹھ جاتا ہے اپنے عوامی نمائندوں سے اور حکومتوں سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں فورسفلی روکا جا رہا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے. کرونا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو یہ لوگ کیوں پارٹیاں کر رہے ہیں؟ تو آپ اس پرسیپشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کرونا ایک حقیقت ہے، عالمی وبا ہے، پوری دنیا میں ہے. اگر یہ صرف پاکستان میں ہوتی تو ہم کہتے جی کہ صرف یہ پاکستان کا ایشو ہے، ہمیں بلیو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جہاں عالمی وبا کی بات ہوتی ہے، پوری دنیا اس پہ یقین کر رہی ہے، تو ہمیں بھی یقین کرنا ہوگا. اور میرے اپنے خاندان میں نے کچھ واقعات دیکھے، ریسنٹلی میں نے ڈیتھس دیکھی اپنے خاندان میں، تو میں دور تو نہیں جا رہا. تو یہ ایک حقیقت ہے. بٹ شاید ابھی تک 2 سال گزر چکے ہیں، پچھلا سال بھی پورا ہو گیا، ابھی بھی 6 منتھس تو ہو چکے ہیں، بٹ ہم نے جو ہے شاید اتنی اویئرنیس کریٹ نہیں کی ہے جو کرنی چاہیے. کہاں لیک کہاں ہے، ایشو کہاں ہے؟ لیک یہ ہے کہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے پاس معاشرے میں ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو لوگوں کو ان کی لیول پہ جا کے سمجھانا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہم فورسفلی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صحیح. ہم نے لاک ڈاؤن لگا دیا تو لوگ جی دوسرے طریقوں سے شاپنگ کر رہے ہیں. آج بھی میں مارکیٹ گیا تھا جب گروسریز لینے، تو میں نے دیکھا جی لوگ شاپس کے نیچے سے جو ہے چیزیں پرچیز کر رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے پرچیز کر رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے بہت ساری جگہوں پہ، پولیس آ رہی ہے، لوگ بھاگ رہے. تو شاید یا تو ہمیں ایک مرتبہ ایسا پراپر لاک ڈاؤن لگانا تھا جو پچھلے سال ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ کچھ حالات بہتر ہو گئے. صحیح. یہ جو بار بار ہم تھوڑے دیکھیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن 1 سال سے سمجھ نہیں آیا کہ لاک ڈاؤن ختم کب ہوا تھا. عوامی جو پرسیپشن ہے نا، عوام اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ افطار پارٹیز بھی ہوئی ہیں، جو کہ ہوئی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ 300 500 لوگوں کی گیدرنگ بھی ہوئی ہے، ان کی شادیاں بھی 4 ہزار کے مجمع میں ہوتی ہیں، ان کے جلسے جلوس بھی ہو جاتے ہیں. عام غریب آدمی کو بند کر دیا جاتا ہے، اس کا کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، مارکیٹس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو وہ جب حکومت کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف تو وہ میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی کرونا ہے احتیاط کریں، دوسری طرف وہی جو 1 منٹ پہلے اپیل کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بہت بڑی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو عوام اس چیز کو مذاق میں لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر یہ لوگ کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ یہ نیگیٹو میسیج دے رہے ہیں ہمارے حکمران یا جو بھی کسی پوزیشن میں ہے، چاہے وہ حکمران ہوں، بیوروکریٹس ہوں، یا جو بھی ایک فیس رکھتے ہیں، سوشل فیس رکھتے ہیں، سوشل فگرز ہیں، ان کو ایک میسیج دینا چاہیے. جیسے سپر سٹارز ہوتے ہیں، آپ کے فلم سٹارز ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں ایک میسیج، وہ برانڈ ایمبیسیڈر ہوتے ہیں ایکچولی. ایسا ہی. تو ہمارے برانڈ ایمبیسیڈر، اگر ہم کہیں کہ کنٹری کے برانڈ ایمبیسیڈر کون ہے، تو ہمارے پولیٹیشینز ہیں. تو ان کو اپنے کردار، وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے اعمال سے بتانا چاہیے کہ جی کس طرح آپ کو احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے. میسیج تو پراپر دے رہے ہیں، شاید ہم اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے یا ہم جو اس کا فیس دکھا رہے ہیں دنیا کو، کول آف فیل میں تضاد آ رہا ہے شاید تھوڑا سا. امان پیر صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ آپ سوسائٹی کے لیے کام کرتے ہیں، آپ جسٹس کے لیے کام کرتے ہیں، جب ہم کرونا کی بات کرتے ہیں تو بہت لوگ متاثر ہوئے اس چیز سے، اور وہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے جو غریب تھے یا جو سفید پوش لوگ ہیں. اور ایون جب جسٹس کی بات کرتے ہیں تو جسٹس بھی نہیں مل رہا پاکستان میں. اور آپ چونکہ اس کی پروموشن بھی کرتے ہیں، اس کے لیے کام بھی کرتے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں کرونا نے بہت متاثر کیا؟ آپ اس سیکٹر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، سوسائٹی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور حکومتی رویے، کوئی بھی حکومت ہو، اس کا رویہ ٹورڈز نیشن کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو میں کافی دنوں سے آبزرو کروں، لوگوں سے انٹریکشن بھی ہو رہا ہے، اور فون کالز بھی آ رہی ہیں، اور جو
لوگوں کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں اسپیشلی ریٹیلرز کے اور انٹرپرینورز کے. تو آبویسلی گورنمنٹ نے تو سخت فیصلے کیے اور ان کی مجبوری تھی فیصلہ کرنا, کیونکہ جس طریقے سے جو یہ کووڈ جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو یہ چیزیں کرنی پڑیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو بزنس جو دکاندار وغیرہ ہیں اور وہ کافی متاثر اس چیز سے ہوئے ہیں, اور یہ کہ گورنمنٹ کی یعنی اس کو تو ہم بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کو جو فیڈرل گورنمنٹ بھی جو پالیسی بنا رہی وہ بھی دیکھ کے عوام کے لیے جی بالکل دیکھ کے کری, اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹس بھی فالو کریں. ایون دو سندھ گورنمنٹ نے کوشش کی تھی کہ تھوڑا سا لینینسی دکھائیں, لیکن یہ کہ وہ کیسز کے جو صورتحال دیکھتے ہوئے اور تو یہ چھٹیوں میں ان کو یہ اس طرح کرنا پڑا. جیسے گروسریز وغیرہ کے جو ہے وہ انہوں نے ایگزمپشن کیا ہوا تھا, لیکن وہ 2-3 دن پہلے جو ٹاسک فورس کی جو میٹنگز روز چلیں اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ بڑی ڈپارٹمنٹل سٹورز کی گروسری سٹورز بھی اب بند کر لیں, کیونکہ وہاں رش بڑھ جاتا ہے, لیکن چھوٹی دکانوں پہ پھر بھی الاؤ کیا. بالکل. اچھا, ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا, کوئی بھی نہیں کر رہا. ایون کہ ہم نے بھی دیکھا, آپ بھی دیکھتے ہیں, پرائیویٹ گیدرنگس ہو رہی ہوتی ہیں, ہوٹلس بند ہو گئے, لیکن ہم نے گھروں میں ان کو افطار پارٹیز کو ارینج کرنا شروع کر دیا. سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا جتنی ہائی پروفائل پرسنالٹی ہے اتنا اس کو مارجن مل جاتا ہے کہ وہ ایکٹیویٹی بھی کر سکتا ہے. ہم سنجیدہ نیشن کب ہوں گے, ہم کب اس چیز کو سنجیدگی سے لیں گے؟ ابھی تک امان صاحب آپ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں کہ ہمیں پولیو کے سرٹیفکیٹس لے کے جانا پڑتا ہے انٹرنیشنلی کہ پولیو, چونکہ ہم پولیو فری نہیں ہو سکے. ابھی ویکسین اگر ہم لگوانا بھی شروع کریں, ابھی بھی سست روی کا شکار ہے, تو اگلے 16 سے 20 سال لگیں گے پاکستان میں تمام لوگوں کو ویکسین لگانے میں. آپ کو لگتا ہے اگر اسی طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے رہے تو ہم تو 25-30 سال لگ جائیں گے, ہم کرونا سے نہیں نپٹ پائیں گے؟ دیکھیں اس میں اویئرنیس جو ہے بہت ضروری ہے, اور آبویسلی جیسا کہ کپیل صاحب نے کہا ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں جب تک آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر آدمی اس چیز کا حل نہیں نکال سکتا. کافی لوگوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہے اس چیز کو. بالکل ایسے جیسے ابھی تو 1 سال ہی ہوا, ابھی 1 سال 1.5 سال بعد جا کے اب تھوڑا سا سسٹم میں رجسٹر ہو رہا ہے ان کو کہ ہاں ایسی کوئی چیز ہے, جو پہلے بالکل یقین بھی نہیں کرتے تھے. بالکل ایسے اور یہ کہ جہاں تک وہ ایس او پیز کی بات ہے, بس یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ہماری عوام بھی ذرا اچھا, اب تو وہ شروع میں پہلے لاک ڈاؤن میں ایون اسٹارٹ میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا, اب لوگ ڈر بھی نہیں رہے. جہاں ڈیتھس ہوئی ہیں, ہر کسی کی فیملی میں کوئی نہ کوئی بندہ ہے جو متاثر ہوا کرونا سے, تو اس کے باوجود بھی عوام جو ہیں وہ ڈر نہیں رہے. پہلے خوف تھا, اب وہ خوف ہاں نہیں, لیکن شروع میں جو امپیکٹ تھا وہ جو 6-8 مہینے 10 مہینے کا وہ تو الگ تھا. اب یہ کہ مطلب اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ ہی ہمیں چلنا پڑے گا, یوز ٹو ہونا پڑے گا. لیکن یہ کہ ایس او پیز فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ وہ تو 100% نہیں ہو 100%, چونکہ اب اگلی زندگی جو ہے جب تک کمپلیٹ اس کا کوئی حل نہیں نکلتا, اور تب تک ہمیں اسی ایس او پیز کے ساتھ جینا ہوگا. ڈاکٹر لبنہ حفیظ صدیقی نے جوائن کیا ہے. آپ ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور این جی اوز کے لیے کام کرتی ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. کس طرح دیکھتی ہیں ہم کرونا ایس او پیز, چونکہ اب عید ہے اور گیدرنگس بھی ہو رہی ہیں, کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گی ہمارے ناظرین کو, عوام کو, کہ کس طرح وہ احتیاط کریں, اور عید کے یہ جو اگلے 3 سے 4 5 6 دن ہیں, جو چھٹیاں ہیں, ان چھٹیوں کو انجوائے تو کریں لیکن ایس او پیز پر بھی عمل درآمد کریں, کیا پیغام دیں گی؟ جی, میں بینگ اے نائٹ ڈاکٹر یہاں یہی میں کہنا چاہوں گی کہ ایس او پیز کا تو بالکل یہ لوگ خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گھروں پہ ہم جو ایونٹس اپنے کرتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں یا ایک دوسرے کے, تو اس میں بھی ہمیں ایک فاصلہ رکھنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم جس گھر میں جا رہے ہیں دعوت پہ, ان میں ایسا تو نہیں کہ آلریڈی کوئی انفیکٹڈ ہو, یا ایسا نہیں کہ میں اگر وہاں جا رہی ہوں تو میں انفیکٹڈ ہوں. تو ایک کم سے کم ایک سوشل ڈسٹینس تو رکھیں, اور کوشش کریں کہ یہ ابھی اگر ہم اس عید پہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ہم بیٹھیں گے اٹھیں گے نہیں اور کھانا پینا نہیں کریں گے, تو اس سے یہ کہ محبتیں کسی کی کم نہیں ہوتی. جب ہم زندہ رہیں گے, صحتیاب رہیں گے, تو انشاءاللہ ہر عید ایک دوسرے کے ساتھ منائیں گے. تو یہی میں سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اس عید پہ خدا را آپ دیکھیں کہ انڈیا میں, اٹلی میں اور دوسرے ایسے ممالک میں جہاں ہم سے زیادہ سیفٹی پریکاشن لیے ہوئے تھے لوگوں نے, اس کے باوجود ان کی کیا حالت ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک نا پیغام یہی ایک کہنا چاہیں گے کہ کوشش کریں کہ اس وقت دعوتیں بھی اوائڈ کریں, اور یہ سوشل گیدرنگ. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن یہ چیزیں ہو نہیں پا رہی ہیں. حکومتیں کوشش کر رہی ہیں,
وہ میڈیا کے ذریعے بھی پیغام دینا چاہتے ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن عوام سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاپنگ کے لیے بھی اتنا رش لگ جاتا ہے اور ہم چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. کیسے ہم اویئرنیس دیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو، عوام کو، تاکہ یہ ڈسپلن قائم رکھیں؟ کرونا کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ماسک پہننا اور سینیٹائز کرنا، 50% کہہ رہے ہیں ڈاکٹرز کے اگر آپ نے ماسک پہن لیا تو یہی کافی ہے، لیکن ہم ماسک جو ہے وہ چین پہ تو لگا لیتے ہیں، ہم اس کو اپنے چین سے اوپر ناک تک نہیں لے کے جاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کب اس کو سنجیدگی سے لیں گے؟ اور سوشل سیکٹر چونکہ جس میں آپ کام کر رہی ہیں، پروفیشنلز کی بات کریں، سوشل سیکٹر کی بات کریں، تو وہ کتنا اپنا انپٹ دے سکتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، آپ زبردستی کسی کو کچھ بھی اگر ہم کہیں، ہم اتنے اویئرنیس پروگرام بینگ ایک ڈاکٹر، بینگ ایک پاکستانی، ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. جب تک آپ لوگ خود سے اس چیز پہ، آپ اگر دیکھیں کہ چھوٹے ایریاز اسپیشلی جہاں سوشل ڈسٹینس نہیں ہے، اگر آپ یہ دیکھیں جتنے بھی بیکورڈ یا مضاوطی علاقے ہیں وہاں اگر آپ جائیں تو ہمیں دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی. وہاں موت کو اتنے قریب سے جن لوگوں نے دیکھا ہے، آپ لیو کریں، میرے اپنے گھر میں، میری اپنی فیملی میں ہوا ہے، تو ہم لوگ خود اتنا سیفٹی پریکاشن لے کے ہیں کہ ہمیں باہر نہیں جانا ہے، ایکسٹرا کیریکولم پہ ہمیں وہ نہیں کرنا ہے. ایون دوست یہاں پہ نئے آنے والے، یہاں پہ اگر کام والی اگر آئی ہے اس کو سینیٹائز کر کے بلانا، ایک نیا ماسک دے کے بلانا. جب تک آپ خود سے نہیں ہے نا سنسیئر ہوں گے تو گورنمنٹ ہماری بیچاری کیا کرے؟ ایک آپ کو آگاہی پروگرام دے سکتی ہے، لاک ڈاؤن لگا سکتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عید پہ کپڑے نہیں پہنے، عید پہ تیاری نہیں کی، یا عید پہ ایک دوسرے کے گھر نہیں گئے، یا مٹھائیاں تقسیم نہیں کی تو عید نہیں ہوگی. یاد رکھیں، اگر ہم زندہ رہیں گے اور صحتیاب ہوں گے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ادروائز جس طرح اور دوسرے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ اسپتالوں میں جگہ تک نہیں تھی، آکسیجن تک کے لیے آکسیجن سلنڈرز کتنے نعمت کا ہے نا وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو آپ یہ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی. خدا نہ خاصہ مزید ہم اس پہ اگر بھی سیریس کوئی ہم نے ایکشن نہیں لیا، خود سے ہمیں خود سنسیئر ہونا ہے. دیکھیں، گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، ٹھیک. ڈاکٹرز اپنا کام کر رہے ہیں. ہر گھر کو، ہر اس میں ایک الارمنگ سائن سب کے پاس ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں آپ جائیں گے تو نماز پڑھیں گے. جس نے عبادت کرنی ہے وہ گھر پہ بھی کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے کسی کے گھر جائیں گے تو اس کے گھر عید منانے کے لیے یا اس کی خوشیوں کو بڑھانے کے لیے. ایسا نہیں کہ میں کسی کے گھر جاؤں اور پتہ چلا کہ میں کووڈ ہے نا افیکٹڈ ہوں اور پورے گھر کو میں نے کر دیا، تو بتائیں کہ میں نے اس کے لیے ایک اچھائی کی، اس کی دعوت میں شامل ہو کے، یا کہ اس کے لیے میں اور زحمت کا ہے نا سبب بن گئی. تو ہمیں خود سے سنسیئر ہونا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر لبنہ حفیظ. آپ بتا رہی تھی کہ ہمیں خود سے سنسیئر ہونا پڑے گا اور احتیاط کرنی پڑے گی، چونکہ جب تک آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہ کرونا ہم روک نہیں سکتے. اور ویکسین، وہ ناظرین جو جن کے نمبرز آ چکے ہیں وہ جلد از جلد ویکسین لگوائیں. اس میں کسی قسم کی کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. آپ جتنا جلدی ویکسین لگوائیں گے تاکہ جو ہمارے پاس اویلیبل ویکسینز ہیں اس کا یوٹیلائز کریں اور سوسائٹی میں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں. ضروری ہے آپ نے اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے تاکہ ہم سوسائٹی کو اور اپنے معاشرے کو اس وبا سے بچا سکیں. یہاں شامل کریں گے ایک کمرشل بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ مہنگائی کو حکومتیں، چاہے صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، کنٹرول کرنے میں کیوں ناکام ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.